तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अजीज़ों, हम नहमिया की किताब का मुतालिया कर रहे हैं जो अहद कदीम की तारीखी कुतब में से एक है, और आज हम इस किताब के 7वें बाब का मुतालिया करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप सब अपने बाइबल मुक़द्दस खोलिए और मुताले में हमारे साथ शरीक हों। लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ से पहले मैं खुदा के खादमीन को खुशामदीद कहना चाहूँगा। भाई नहमिया खुशामदीद। बहुत शुक्रिया भाई इसहाक खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। हमें कुछ ख़त मौसूल हुए हैं जिनको मैं पढ़ना चाहूँगा। ये ख़त हमें नज़म की सूरत में भाई फ़खरी की तरफ से मौसूल हुआ है, जिनका ताल्लुक़ स्विस मिस्र से है। उन्होंने नहमिया की किताब के मुतालिक चंद अच्छी बातें कही हैं और उन्हें एक नज़म की सूरत में लिखा है। लिखते हैं, नहमिया तू जो मर्द शुजात है, तूने बड़ी दीवार को तामीर किया, तुझे सोसन में रखा गया जबकि तेरा दिल यरूशलेम में था। तूने बादशाहों को खुश करने के लिए उन्हें मैं पिलाई जबकि तेरा दिल दर्द और तकलीफ में था। तूने मुल्क का हाल दरियाफ्त किया, क्या तुझे लोगों की फिक्र थी? और जब तूने खबर सुनी तेरा दिल टूट गया। लोग बड़ी बदी में थे और दीवार गिरी पड़ी थी, उनकी हिफाजत को कोई दरवाज़ा भी ना था। अमन में रहने वाले लोगों की हिफाजत के वास्ते शहर पनाह ना थी। सब्बत के दिन ताजिर आते और अपनी चीज़ें लाते, सब्बत को नापाक करते, और लोग बड़ी बदकारी और शर्मिंदगी में थे। और वो गैर लोगों के साथ गडमड हुए और उनसे शादी ब्याह किया। अय खुदावन, तू जो आसमान पर है, मेरे लिए कुमक को भेज। मैं तेरे चेहरे का तालिब हूँ, मुझे अपनी खुशनूदी के लिए जीना सिखा और अपने खादिम को हिकमत बख्श। तू कभी अपना नाम पुकारने वाले को शर्मिंदा नहीं होने देता। ज़बरदस्त अल्फाज। शुक्रिया प्यारे भाई डॉक्टर फ़खरी, हम ऐसी और भी शानदार नज़मों के मुश्ताक हैं। तो चलिए अपने मुताले की तरफ दोबारा बढ़ते हैं, 7वें बाब की तरफ। भाई नहमिया, शुरुआत में हम जानना चाहेंगे शहर पनाह की दीवार मुकम्मल होने के बाद नहमिया ने क्या इक़दामात किए। हमें उन इंतज़ामात के हवाले से बताइए, वो इंतज़ामात क्या थे? 7वां बाब इन अल्फाज के साथ शुरू होता है कि जब शहर पनाह बन चुकी और मैंने दरवाजे लगा लिए और दरबान और गाने वाले और लावी मुकर्रर हो गए। और यहाँ से अंदाज़ा होता है कि कलाम लामुतनाही है। सो खुदाम की खिदमत में ये कहने का वक्त कहीं पहुंचकर नहीं आता कि कोई कहे कि मैं सब कुछ कर चुका, या फिर जिंदगी की जद्दोजहद में ही। इसके बरक्स ज़रूर है कि काम जारी रहे। मकसद शहर पनाह और दरवाजे की तामीर नहीं, बल्कि शहर पनाह और दरवाजे का काम था, यानी हिफाजत करना और आने जाने की राह की हिफाजत करना और यरूशलेम के लोगों को महफूज रखना। नहमिया ने शहर पनाह और दरवाजे की तामीर करने के बाद ये किया कि उसने दरबान मुकर्रर किए जिनका काम आसान ना था। वो 24 घंटों में मुख्तलिफ मुकर्ररा औकात में काम करते ताकि वो शहर पनाह और दरवाजे की हिफाजत कर सकें, और अचानक किसी हमले की सूरत में शहर के अंदर खबर दें। हम ये इफ्सियों के 6 बाब में देखते हैं, जो उसका अमली इत्तलाक है। जी। और जब वो हमसे खुदा के कामिल हथियारों की बात करता है तो हम पढ़ते हैं, ताकि तुम अबलीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको। और मुकाबले करने वाली जो बात है, काम खत्म होने के बाद कायम रहना है। और वैसे कि ईमानदार को कायम रहने वाले मामले में बहुत ही खतरा होता है। या जब खुदा ने हमें खिदमत में इस्तेमाल किया या हमने कोई रूहानी तरक्की कर ली है, तो मुमकिन है
کہ ہم سستی اور کاہلی کا شکار ہو جائیں اور ہم آرام کرنا چاہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جب دشمن حملہ کرتا ہے۔ اور افسیوں کے 6 باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو، قائم رہو سچائی سے اپنی کمر کس کر۔ اور یہی کچھ نہمیہ نے کیا۔ جب تک ہم زندہ ہیں ہم محبت اور کلام کے اندر ہیں۔ صحیح۔ وقت آئے گا جب ہمیں محبت اور کام سے آرام ملے گا، یعنی جب خداوند آئے گا۔ جی بھائی اسحاق کے 7ویں باب کی پہلی آیت میں جب شہر پناہ بن چکی اور میں نے دروازے لگا لیے اور دربان اور گانے والے اور لاوی مقرر ہو گئے، تو میں نے یروشلم کو اپنے بھائی حنانی اور کلا کے حاکم حنانیہ کے سپرد کیا، کیونکہ وہ امانت دار اور بہتوں سے زیادہ خدا ترس تھا۔ یہاں مصنف لوگوں کے چند گروہوں کا تذکرہ کرتا ہے، جیسے کہ دربان، گانے والے اور لاوی۔ میں چاہوں گا کہ آپ ان لوگوں کے متعلق بتائیے۔ وہ اہم ہیں اور ان کی تربیت بھی اہم ہے۔ دربان وہ ہیں جو دروازوں کی نگہبانی کرتے ہیں تاکہ آنے جانے والوں کی جانچ کر سکیں کہ وہ اپنا نسب نامہ ثابت کر پاتے ہیں کہ وہ خدا کے لوگوں میں سے ہیں یا نہیں۔ ان کے فوراً بعد ہی گانے والے آتے ہیں جو ستائش کرتے ہیں، اور پھر لاوی جو خدمت کرنے والے ہیں۔ در حقیقت روحانی طور پر یہ بہت اہم ہے۔ اگر آج خدا کی کلیسیا کے اندر روحانی طور پر دربانوں کو مضبوط کرنے کے لیے جاں فشانی سے کام نہیں کیا جائے گا تو خدا کے لوگوں میں ستائش کا کوئی نغمہ نہیں گایا جائے گا۔ نہمیہ کی کتاب میں ہمیں بہت ہی اہم پیغام ملتا ہے۔ نہمیہ کی کتاب جو رونے اور بڑے دکھ کے ساتھ شروع ہوتی ہے، جیسا کہ پہلے باب سے ہے، ہم آنے والے باب میں دیکھتے ہیں 8ویں باب میں بہت بڑی خوشی کو دیکھتے ہیں۔ ایک سلطنت ایسی بڑی اداسی سے نکل کر ایسی خوشی کے عالم میں کیسے داخل ہو گئی جب توبہ کی گئی، اور جب وہ بائبل کی طرف لوٹ کر آئے اور خدا کے گھر میں اس کے نظام کو عزت دی تو یہ خوشی کو لایا۔ یہ نہیں لکھا کہ گانے والے دربانوں سے پہلے آئے، بلکہ دربان پہلے آئے اور پھر گانے والے آتے ہیں۔ اگر خدا کے لوگوں اور خدا کی کلیسیا کی جاں فشانی کے ساتھ حفاظت کی جائے تو نتیجے میں خوشیاں ملیں گی جن کا اظہار ستائش سے کیا جائے گا۔ لیکن اگر میری روحانی حالت انفرادی طور پر برباد ہو گئی ہے اور میں ستائش میں بیداری کے لیے کوشاں رہوں گا، یا اگر کلیسیا کی حالت بگڑی ہوئی ہے اور اسے چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے اور ستائش کے ذریعہ اسے ڈھانپا جاتا ہے۔ ستائش اہم ہے، یہ عبادت ہے، یہ قربانی ہے جو ہم خداوند کے حضور گزارتے ہیں۔ آتا ہے۔ جی، اور گانے والے کون ہیں؟ ہم ان کے متعلق کہاں پڑھتے ہیں؟ ہم اس وقت کو یا اس باب کو پڑھتے ہیں، اور اس وقت ہم 7ویں باب کو پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے 6 ابواب میں پرستاروں کے حوالے سے نہیں پڑھا۔ پچھلے 6 ابواب میں گانے والوں کے متعلق کچھ نہیں ہے، وہ وقت ان کے لیے نہ تھا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ دربان پہلے ہیں اور وہ دروازوں پر کھڑے ہو کر ہر حرکت پر نظر رکھتے ہیں۔ صحیح۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ گانے والے وہ ہیں جو خدا کے گھر میں حمد و ثنا کرتے ہیں، اور ہمارے لیے عملی اطلاق یہ ہے کہ مضبوطی کو پہلے آنے کی ضرورت ہے۔ گیت گانے سے پہلے ہمیں اپنی حالت کو سنوارنے کی ضرورت ہے، اسی سے ہمارا گیت گانا شفاف اور بے داغ ہوگا۔ پر لاوی وہ کسے ظاہر کرتے ہیں؟ لاوی وہ لوگ ہیں جو خدا کے گھر میں ہر طرح کی خدمت کیا کرتے تھے، اور واضح ہے کہ بہت سارا کام نظر انداز بھی کیا گیا، جیسا کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے کہا کہ اس کا کام ایک مقصد تھا کہ یہ سلسلہ خدا کے گھر کی عبادت خانہ اور خدمت جاری رہے، اور ساری چیزیں ہیں جنہیں اس گھر کے اندر ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس کا خود عبادت میں بھی ایک کردار ہے۔ جب اسے صحیح طور پر کیا جاتا ہے، خداوند کو لائق طور پر جلال دیا جاتا ہے، اور تو دشمنوں کی پہچان کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور باہر سے دشمنوں پر غالب آنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ایک مکمل عمل ہے جیسا کہ ہم نے سمجھا۔ دیکھیں بھائی، مقصد شہر پناہ بنانا نہ تھا، مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اس مقام پر پہنچایا جائے جہاں خداوند کا دل ان سے مطمئن صحیح۔ ہو۔ شکریہ۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ وہی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے میرا حوصلہ ہے۔ ہم ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے ہیں، مشکل حالات میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ حقیقی بہن بھائی وہی ہیں جو آپس میں نزدیک ہیں۔ وہ لوگ جو میرے ساتھ کھڑے ہیں، جو مجھے حوصلہ دیتے ہیں اور حقیقی طور پر میرا ساتھ دیتے ہیں، وہی میرے لیے سب کچھ ہیں۔
दूसरी आयत में हम पढ़ते हैं कि मैंने यरूशलेम को अपने भाई हनानी और किला के हाकिम हननिया के सपुर्द कर दिया, क्योंकि वो ईमानदार और बहुतों से ज़्यादा खुदातर्स था। मुझे लगता है यहाँ मरकज़ गुफ्तगू हननिया है, जो बहुतों से ज़्यादा खुदातर्स था। लेकिन हनानी का क्या हुआ? क्या उसे फ़क्त इसलिए ये ओहदा दिया गया क्योंकि वो उसका भाई था? क्या ये तरफदारी नहीं है, या वो वाकई उस काम के लायक है? अच्छा सवाल है। क्या इसकी वजह यह थी कि हनानी उसके घराने और कबीले से था, जिसके बायस उसे ये ओहदा दिया गया, या वो वाकई इस काबिल था? क्या हम नहमिया की किताब के गुज़श्ता मुताले में ऐसा कुछ देखते हैं? क्या इसका कोई इशारा मिलता है कि नहमिया किसी का तरफदार था, बल्कि इसके बरक्स? हम ये वाज़ेह तौर पर देखते हैं कि नहमिया ने सख्त और शदीद लहजे में मलामत की थी। किसको? अमीर लोगों को। सो नहमिया ऐसा शख्स नहीं है जो किसी पर फौकियत दे। और मैं नहीं जानता कि हनानी उसका भाई था या उसके रिश्तेदारों में से था, क्योंकि यहूदी करीब तरीन के रिश्तेदारों को भी भाई कहकर बुलाया करते थे। मतलब वो करीब तरीन रिश्तेदारों को भाई कहा करते थे। और हम हनानी को पहले बाब में देख चुके हैं, जब वो यरूशलेम से खबर लाया और सोसन में महल को गया, और नहमिया ने उन असीरों का हाल उसे दरियाफ्त किया जो शहर में रहे। सो ये एक मोतबर शख्स था और उसके पास खिदमत थी, और बेशक उसकी वफादारी और दयानतदारी को नहमिया ने कदर की निगाह से देखा। और सबूत यह है कि वो कहता है कि नहमिया जो किले का हाकिम है यरूशलेम में। क्यों? क्योंकि वो अमानतदार और बहुतों से ज्यादा खुदा तरस था। ये मेयार है जिसके तहत नहमिया ने ऐसा किया। और दर हकीकत, माफ कीजिएगा भाई नहमिया, क्या आप उस हर शख्स को तंबीह कर रहे हैं जो कलीसिया में रहनुमा के ओहदे पर है और वो विरासत और फ्रॉड के चक्कर में उलझा हुआ है? क्योंकि कुछ लोग किसी को कुछ कलीसिया काम या कलीसिया तंजीम की सरपरस्ती या कलीसिया की जिम्मेदारियां सिर्फ इसलिए सौंप देते हैं क्योंकि वो उनके दोस्त या रिश्तेदार हैं। खुदा की नज़र में ये मामला कितना संगीन और खुदा के लोगों पर इसका क्या असर होता है? यकीनन ऐसे कोई भी मामलात खुदा के लिए वफादारी और मैं कहूंगा कि परहेजगारी से पहले नहीं हैं। और वफादार और दयानतदार शख्स खुदा की तरफ से तरबियत पाता है उस अहद के लिए जो उसे खिदमत में हासिल होगा, और वो इख्तियार पाएगा। दूसरे तमुथियुस के दूसरे बाब में पौलुस अपने शागिर्द तमुथियुस को यह हुक्म देता है और उसे ये बताता है कि और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं, उनको ऐसे दयानतदार आदमियों के स्पुर्द कर जो औरों को भी सिखाने वाले हैं। ये वो मेयार है जो खुदा की कलीसिया में लाजमन मलहूज़े खातिर रखना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक। भाई इसहाक, जब हम तीसरी आयत पर जाते हैं तो हमें एक हुक्म नजर आता है जो नहमिया हनानी और हननिया को देता है। वो कहता है, और मैंने उनसे कहा कि जब तक धूप तेज ना हो यरूशलेम के फाटक ना खुलें, और जब वो पहरे पर खड़े हों तो कवाड़े बंद किए जाएं और तुम उनमें अड़बंगे लगाओ, और यरूशलेम के बाशिंदों में से पहरे वाले मुकर्रर करो कि हर एक अपने घर के सामने अपने पहरे पर रहें। उसने उन्हें यह हुक्म क्यों दिया कि जब तक तेज धूप ना निकले दरवाजे मत खोलना? ऐसा क्यों? ये सब जानते हैं कि दरवाजे सारी रात बंद रहते हैं और सूरज निकलने के साथ ही खुलना शुरू होते हैं ताकि कोई शख्स दाखिल हो सके, लेकिन वो ज़्यादा मोहतात था। उसने कहा जब तक तेज़ धूप ना निकले ताकि हर एक शय पूरे तौर पर साफ शफाफ दिखाई दे, यानी सब कुछ वाजिया ना हो जाए। दरअसल शैतान रात को काम करता है और बाइबल हमें चौकन्ना रहने को कहती है। तुम होशियार और खबरदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ अबलीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता कि किसको फाड़ खाए। हमें होशियार रहने की ज़रूरत है, खास करके जब हम ये जानते हैं कि दरबानों का काम नज़र रखना है कि अंदर कौन जाता है। पासबानी और कलीसियाई जांच का तफसीली काम दरबान और पहरेदार का है जो खुदा की कलीसिया के पासबान कहलाते हैं। मसलन कोई शख्स कलीसियाई हिस्सेदारी और उसके तमाम कामों में शमूलियत की मांग करता है, उन्हें इंतज़ार करना है धूप के तेज़ होने का नहीं, ना ही अंधेरा होने का, बल्कि सूरज की रोशनी की मानिंद किसी वाजिया बात की बात कर रहा है और उसके नसबनामे को यकीनी बनाना। तब ही वो कह सकते हैं कि मेहरबानी से अंदर आ जाओ, क्योंकि वो उस मरहले में बहुत मोहतात हुआ करते थे जिसके पीछे नहमिया और नहमिया की हदायत थीं। जबरदस्त। मुझे याद है कि जब आप अमाल की किताब से शमौन की बात कर रहे थे जो ईमान लाया और उसने बपतिस्मा लिया,
اور غالباً باتیں ویسی واضح نہ تھیں جیسا کہ آپ نے کہا کہ تیز دھوپ نہ تھی۔ اس کے ساتھ کچھ اور بھی داخل ہو گئے، لیکن حبشی خواجہ جب اس نے فلپس سے کہا کہ اسے بپتسمہ دے تو اس نے کہا کیا تو ایمان لاتا ہے؟ جب کوئی چیز شفاف ہے، واضح روشنی ہے، تو ہم امتیاز کر سکتے ہیں کہ ایک چیز اصلی ہے یا جعلی۔ خداوند ہمیں امتیاز کرنے کی سمجھ عطا کرے تاکہ ہم ان معلومات میں خداوند پر بھروسہ کر سکیں۔ زبردست بھائی، نہمیہ 5ویں آیت سے لوٹ کر آنے والوں کی ایک لمبی فہرست ہے، اور شاید عزرا کی کتاب میں ایک فہرست ہے جو اس سے ملتی جلتی ہے، لیکن بہت سارے نام ہیں، بہت لمبی فہرست ہے۔ میرا سوال ہے کہ عزرا کی کتاب میں آئی ہوئی فہرست یہاں پھر سے کیوں دی گئی؟ بائبل مقدس کا اتنے سارے نام لکھنے کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ سچ ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس آیت میں لکھا ہے، اور میرے خدا نے میرے دل میں ڈالا کہ امیروں اور سرداروں اور لوگوں کو اکٹھا کروں تاکہ نسب نامے کے مطابق ان کا شمار کیا جائے، اور مجھے ان لوگوں کا نسب نامہ ملا جو پہلے آئے تھے، اور اس میں یہ لکھا ہوا پایا، ملک کے جن لوگوں کو شاہ بابل نبوکت نظر بابل کو لے گیا تھا، اور ان اسیروں کی اسیری میں سے جو نکل آئے تھے اور یروشلم اور یہودا میں اپنے اپنے شہروں کو گئے، یہ ہیں۔ دیکھیں، خدا کے لوگ اس کے لیے قیمتی ہیں، اور خدا اپنے لوگوں کا تذکرہ کبھی بھی نہیں بھولتا، اور خدا ایماندار سے یہ کہتا ہے کہ میں تجھے تیرے نام سے جانتا ہوں، تو میرا ہے۔ اور شاید جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ خدا ان دیندار لوگوں کو مقام عطا کرتا ہے جو اس کا خوف مانتے ہیں، اور ان کے سامنے یادگاری کی ایک کتاب رکھتا ہے، اور ان کے کاموں کی یادگاری کرتا ہے۔ اور زبور 112 میں لکھا ہے کہ صادق کی یادگار ہمیشہ رہے گی، اور ہم بھی کبھی اس سے حیران نہیں ہوتے کہ دینداروں کی خدا کی نظر میں قدر ہے، اور خدا کے حضور ان کا یادگاری کی کتاب میں حصہ ہے۔ اس فہرست کی دہرائی اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ خدا انہیں دیکھتا اور سب کو نام بنام جانتا ہے۔ جی شکریہ۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اوریم اور تمیم 2 عبرانی الفاظ ہیں جن کا مطلب ہے روشنی اور کاملیت۔ عموماً ان کا تذکرہ اکٹھے ہی کیا جاتا ہے، لیکن 2 مرتبہ واحد اوریم کا تذکرہ بھی ہوا ہے۔ غالباً یہ 2 بہت ہی چھوٹی چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، شاید 2 پتھر ہیں جو سردار کاہن کے سینہ بند میں جڑے گئے۔ سردار کاہن اوریم اور تمیم کا استعمال کرتا کہانت کے کام میں، کہانت کے یا کسی سیاسی یا ملکی معاملات میں خدا کی مرضی معلوم کرنے کے لیے۔ یہ 2 الفاظ دونوں زبانوں میں آئے ہیں، عبرانی اور یونانی، دونوں نسخہ جات کے اندر اور ساتھ ہی ساتھ بائبل کے لاطینی ترجمے کے اندر بھی۔ سترویں آیت میں بنی اجزاد کا ذکر ہے جو اجزادی کی اولاد ہیں۔ ایک اور سوال ہے، 64ویں آیت میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کے ناموں کی تلاش کی پر وہ نہ ملے، انہیں کہانت سے خارج کر دیا گیا۔ انہیں خارج کیوں کیا؟ اہم سوال۔ جی، یہ واضح ہے کہ اجداد ان لوگوں میں سے تھا جو بابل کی اسیری میں سے لے جائے گئے، اور 70 برس کے اندر اس کی اولاد ہوئی، لیکن بنی اجداد 7ویں آیت میں 2322 ہیں جو کہ اسیری کے دوران مکمل اعداد ہیں۔ جی، ایک مکمل قبیلہ۔ یہ قبیلہ ایک نسب نامے کو ثابت کرنے میں کامیاب رہا کہ وہ بنی اجداد ہیں۔ خوش آمدید، آئیے، اور یہاں سے اس کا روحانی اطلاق اور روحانی نظریہ سمجھ آتا ہے کہ وہ شخص جو جانتا ہے کہ وہ خدا کے گھرانہ سے، خدا سے تعلق رکھتا ہے، حقیقی ایمان اور حقیقی تعلق کے وسیلہ سے، کہ کیسے ثابت کرنا ہے، وہ اپنے نسب نامے کو ثابت کرنا جانتا ہے۔ پہلے یوحنا میں کم از کم 8 واضح اور ٹھوس ثبوت ملتے ہیں جو کسی شخص کے خدا سے پیدا ہونے کی دلیل ہے۔ مثلاً وہ راست بازی سے محبت، گناہ سے نفرت رکھتا ہے، وہ اپنے بھائیوں سے محبت رکھتا ہے، وہ ایمانداروں سے محبت رکھتا ہے، گناہ کو وہ زہر سمجھتا ہے، وہ گناہ نہیں کرتا۔ جب میں ان اصولوں کو دیکھتا ہوں اور اپنی زندگی میں، تو مجھے تسلی ہونی چاہیے کہ میں ایماندار ہوں۔ اور پیارے ناظرین، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خود کو جانیں کہ آپ خدا کے لوگوں میں سے ہیں، اور آپ کو یقین ہے کہ آپ ایماندار ہیں۔
یہ پہلی بات ہے. دوسرا اشارہ سوال کے دوسرے حصے میں ہے. وہ لوگ جو اپنا نسب نامہ ثابت کرنے میں ناکام رہے انہیں کہانت سے خارج کر دیا گیا. وہ کہانت میں داخل نہیں ہو سکتے اگر کوئی ثابت نہ کر سکے. یہاں اس کے برعکس کوئی بات ہے. نئے عہد نامہ میں یعقوب کا یہ خط ایک دعویٰ کہتا ہے وہ ایماندار ہے. ٹھیک ہے، ثابت کرو. یہ ایک دعویٰ ہے. اس کا ثبوت دو. تمہارے اعمال ایمان کے اعمال ہوں جو تمہارے ایمان کی اصلیت کو ثابت کریں. روحانی نسب نامہ دکھاؤ کہ آپ کا خدا کے گھرانہ اور ایمان کے گھرانہ کے ساتھ ایمان کے کاموں اور سچائی کے وسیلہ سے تعلق ہونا چاہیے. ایک سوال ہے. کس کا سوال ہے؟ جی. دوسری آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ نہمیہ قلعے کا حاکم مقرر کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ امانت دار اور بہتوں سے زیادہ خدا ترس تھا. تو سوال یہ ہے کہ ہماری عملی زندگی میں جب ہم کسی کو کسی کام پر مامور کرتے ہیں تو کیا یہ کافی ہے یا امانت داری کے ساتھ ساتھ ذہانت ہونا بھی لازمی ہے؟ کیا ایک شخص کا امانت دار ہونا لازمی ہے یا اسے ذہین بھی ہونا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ بھائی نہمیہ نے اس کا کچھ دیر پہلے جواب دیا تھا. دوسرا تیموتھیوس اس کا دوسرا باب دوسری آیت. جو امانت دار اور ذہین جی ہے. بالکل، انہیں صحیح. ایمانت دار ہونا چاہیے. یہ ایک ترجیحی بات ہے، لیکن ذہین ہونا اہم تو ہے، لیکن یہ ثانوی ہے. صحیح. سو کسی بھی مختار میں ہمیں پہلے امانت داری کو دیکھنا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ ذہین ہو پر امانت دار نہیں. مطلب کہ امانت داری پہلے اور ذہانت اس کے بعد ہے. جی، امانت داری پہلے اور ذہانت بعد میں. ٹھیک ہے بھائی نہمیہ. جب ہم 73ویں آیت پر جاتے ہیں جو آخری آیت ہے، لکھا ہے سو کاہن اور لاوی اور دربان اور گانے والے اور بعض لوگ اور نتنیم اور تمام اسرائیل اپنے اپنے شہر میں بس گئے. میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کی حتمی حالت کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کریں. در حقیقت یہی وہ مقصد ہے جو نہمیہ شروعات سے حاصل کرنا چاہتا تھا. اس تک خبر پہنچی جب وہ کہسر سوسن محل کے اندر تھا کہ شہر کی یہ حالت ہے اور لوگوں کی یہ حالت ہے اور شہر کی یہ حالت ہے. دیواریں گر چکی تھیں اور دروازے جلا دیے گئے تھے اور لوگوں کی حالت یہ تھی کہ وہ بڑی شرمندگی اور بدی میں مبتلا تھے. اور میں کہوں گا کہ انہیں اس مقام تک لانے کے لیے بہت سے کام کی ضرورت تھی کہ اسرائیل میں ایک نظام ہے جو کہ خدا کے گھر کے نظام کے ماتحت ہے اور خدا کے لوگوں کے نظام کے ماتحت ہے. سو اس طرح میں کہنا چاہوں گا کہ نہمیہ کے مقصد کا حصول ہوا. صحیح. تو جب اس نے شروعات لوگوں کے ان حلقوں سے کی جو شہروں میں بسے تھے، اس نے کاہنوں سے شروع کیا جنہیں خدا کے حصے سے منسلک کیا جاتا ہے. اس سے روحانی طور پر ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ جب حصے بانٹے جاتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا حصہ کون لیتا ہے؟ یقیناً پہلے خداوند ہی جو اس کا ہے لے گا. جلال اسی کا ہے، یہ پہلے ہے، لیکن لوگ بھی فائدہ اٹھائیں گے. سو کاہن اور لاوی اور پھر دربان ہیں اور اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہے. کیا باہر سے پردیسیوں کا آنا لوگوں کے لیے نقصان دہ نہ ہوگا؟ وقتی طور پر بھی ان کے لیے نقصان دہ ہے. لوگ انہیں لٹنے یا تکلیف پہنچانے کو اندر آئیں گے اور آخر میں گانے والے خوش و خرم ہوں گے، وہ خوش ہوں گے. لہٰذا میں چیزوں کو ترتیب دینا چاہوں تو میں کہوں گا کہ عملی طور پر جی کہ عبادت میں خدا کا حصہ ہے اور میری خدمت میں اور لوگوں کا بھی حصہ ہے. صحیح. تو پہلے کون آتا ہے کہ چیزوں کو صحیح ترتیب کیا ہے؟ عبادت میں دیکھیں، خدمت کی قربانی یا خدمت میں عبادت کی قربانی؟ یہ سوچا جاتا ہے کہ کسی بات میں کسی کی قربانی نہیں ہونی چاہیے. یہ کہانت پہلے ہے، پھر لاوی ہیں اور پھر دربان اور پھر گانے والے. یا دوسرے الفاظ میں خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل میں کہا، دروازہ میں ہوں، اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا اور اندر باہر وہ جایا آیا کرے گا اور عبادت میں جائے گا اور پھر دنیا میں جائے گا تاکہ دنیا کو گواہی دے سکے. اگر پطرس کے الفاظ میں کہیں کاہنوں کا مقدس فرقہ، تو پہلے یہ ہے کہ کاہنوں کا مقدس یہ فرقہ کہانت ہے بن سب سے کر پہلے. یہ خدا کے لیے ہے. یہ کہانت ہے. صرف یہی نہیں بلکہ یہ شاہی کہانت ہے کہ باہر جانا تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جو تمہیں تاریکی سے نکال کر روشنی میں لایا صحیح. ہے. خدا آپ کو برکت دے. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آج کے باب میں بہت ساری باتیں تھیں، تو آپ نے کیا سیکھا؟ مجھے ترتیب بہت پسند آئی کہ دربان ہیں، پھر گانے والے ہیں اور پھر لاوی ہیں. اس خدمت کو آخری مانا گیا ہے. پہلے میں اپنے دل کو جانچتی ہوں اور توبہ کرتی ہوں، یہ سب سے اہم بات ہے. پھر ستائش اور خدمت کی باری آتی ہے، کیونکہ کبھی کبھی خدمت بناوٹی صورت اختیار کر لیتی ہے کہ اب تو میں اس عمر میں پہنچ چکی ہوں کہ خود کو جانچنے سے پہلے مجھے خدمت ہی کرنا ہوگی. خدا کا ایماندار کے ساتھ لگاؤ بہت ہی شاندار ہے. جبکہ وہ کہتا ہے میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں، وہ خود کو ان
ناموں کے ساتھ منسلک کرتا ہے، اور یہاں خداوند نے ناموں کو لکھا سو وہ کسی بھی نام کو نہیں بھولتا، اور وہ کہتا ہے کہ بدکاروں کے نام خاک میں لکھے ہیں۔ اس بات نے میرے دل کو چھوا کہ خدا وفاداری کو دیکھتا ہے۔ دل کی وفاداری شاید ایک ایسی بات ہے جس کو لوگ باہر سے نہیں جان سکتے، لیکن چونکہ خدا دلوں کا جاننے والا ہے، وہ پہلے ایک شخص کی وفاداری کو دیکھتا ہے اور پھر اسے کسی مناسب عہدے پر فائز کرتا ہے۔ بہت شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت دے، خادمین کا بھی شکریہ۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے جانا کہ حکم یہ تھا کہ شہر کے دروازے آفتاب کے مکمل طلوع ہونے تک بند رہیں، جب تک کہ مکمل روشنی نہیں ہو جاتی، تاکہ ہمیں خبر رہے کہ کون اندر آتا اور کون باہر جاتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں فیصلے کرنے کے مرحلے ہیں، کام کا فیصلہ، شادی کا فیصلہ، کسی جگہ جا کر بسنے کا فیصلہ، کسی خدمت میں شریک ہونے کا فیصلہ، تو پہلے اس معاملے کو یقینی بنائیں۔ جب تیز دھوپ ہو، جب آپ کو اتنی الہی روشنی میسر ہو کہ آپ اپنا قدم صحیح جگہ رکھ سکتے ہیں، لیکن صادقوں کی راہ نور سحر کی مانند ہے، جس کی روشنی دوپہر تک بڑھتی ہی جاتی ہے۔ خداوند نے رہنمائی کے متعلق کہا، میں تجھے تعلیم دوں گا اور جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا میں تجھے صلاح دوں گا اور میری نظر تجھ پر ہوگی۔ پر ایک طرف یہ بھی بات ہے کہ کسی بھی ایسی تعلیم کو راستہ نہ دے جس کے متعلق آپ کو پورا یقین نہیں۔ آپ کے پاس اس تعلیم کو ماپنے تولنے کا پیمانہ ہونا چاہیے جو آپ حاصل کر رہے ہیں۔ وہی کریں جو بیریا کے لوگوں نے کیا، جن کے پاس بائبل کی واضح روشنی موجود تھی۔ انہوں نے بائبل کی روشنی میں پولس کی باتوں کی جانچ کی اور کھوج کی کہ آیا باتیں ایسی ہی ہیں یا نہیں۔ کسی بھی استاد کی کسی بھی تعلیم کو، کسی نظریے کو ایسے قبول مت کریں۔ سورج کی روشنی پورے طور پر چمکے تاکہ ہر ایک آنے جانے والے کی پہچان ہو سکے۔ اسی کے ساتھ آنے والی قسط میں آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی، نہمیہ کی کتاب کے 8ویں باب کے ساتھ، جو شریعت خدا کی کتاب بائبل کے حوالے سے ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ عليك ألتجئ إليك فلا أخاف، لا فراحتي لديك، أتكل عليك ألتجئ إليك فلا أخاف، لا فراحتي لديك، أنا صغيرك طفلك وابنك المدلل، ومن شبابي إلى مشيبي على كتفيك أحمل، أنا صغيرك طفلك وابنك المدلل، ومن شبابي إلى مشيبي على كتفيك أحمل، إيماني أنت وهبته، ماضي أنت غفرته، إيماني أنت وهبته، ماضي أنت غفرته، ولي بيت جميل بسمائك صنعته وضمنته، لي ضمنته وضمنته، تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔